बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक ट्वीट की और सुबह सुबह उठ के उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में बताया कि मुस्लिम लीग नवाज के वफद ने पीएम शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में आसिफ अली जरदारी सदर ममलिकत और मुझसे मुलाकात की। ये बिलावल भुट्टो बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के वफद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और मुझसे यानी कि बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और पीपल्स पार्टी से 27वीं तरमीम की हमायत की दरख्वास्त की। तजवीज़ में शामिल है आइनी अदालत का क़याम, एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स जजेस के तबादले, एनएफसी में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म करना, आर्टिकल 243 में तरमीम, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी, विफाक में वापसी और ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तकर्री पर डेडलॉक तोड़ना और सीईसी पीपल्स पार्टी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया गया है। दोहा से वापसी पर पार्टी पॉलिसी तय करेगी कि अब क्या होगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस खबर को कर दिया आउट और उन्होंने कहा कि अब दोहा से वापसी पे 6 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला का इजलास बुलाया जाएगा। उसमें मामलात तय किए जाएंगे, डिस्कस किए जाएंगे। ये चीज़ें आ गई हैं जनाब आज मैदान में। अब ज़रा इसको खोलते हैं, हज़फ खोलते हैं, जो इसके अंदर छुपी हुई चीज़ें हैं उनको ज़रा बाहर निकालते हैं। सबसे पहली बात ये, और इस पे तबसरे भी आना शुरू हो गए हैं क्योंकि ये खबर जो है ये सिर्फ एक तरमीम नहीं है, बल्कि ये पूरे का पूरा पाकिस्तान का पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है वो तब्दील किया जा रहा है, मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा रहा है। पाकिस्तान का पार्लिमानी जमहूरी सियासी आइनी ढांचा 1973 का दस्तूर मुत्तफ़िक़ा है और उस दस्तूर के कुछ बुनियादी ढांचे हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, उनको तब्दील नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में। और इल्ला ये कि ये तो है ही इलेक्शन चोर पार्लिमान। इलेक्शन चोरी के नतीजे में, जाली फॉर्म 47 के नतीजे में कुछ नामालूम और हारे हुए लोगों को एक ज़बरदस्ती अरकान पार्लिमान बनाया हुआ है और उनको मुसल्लत किया हुआ है। उनके पास जो कि खुद इलेक्शन चोरी और नाजायज़ हुकूमत है, वो खुद कैसे आइन में किसी किस्म का फुल स्टॉप भी तब्दील करने का इख्तियार नहीं रखती, क्योंकि उनका तो अपना वजूद ही नाजायज़ है। ये ज़हन में बात हर सूरत में रखनी चाहिए। अब आते हैं जनाब इम्पोर्टेंट नुक्ता, क्योंकि इसके नतीजे में अगर ये 27वीं तरमीम मंजूर हो जाती है, जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बताया है, तो उस सूरत में पाकिस्तान में जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, वो होंगे सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर मुसल्लह अफवाज के, चारों मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर होंगे, स्याह व सफ़ेद के मालिक होंगे और सुप्रीम लीडर भी होंगे। जैसे ईरान के आयतुल्लाह ख़ामनाई हैं, रूहानी पेशवा, उसी तरह का ये होंगे जी। और पाकिस्तान में इस तरमीम के बाद मुस्तकिल तौर पर एक जर्नैली हुकूमत कायम हो जाएगी। और ये मामला कैसे होगा मैं आपके सामने बताता हूँ। और सबसे बड़ी जो रुकावट है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी ख़त्म की जा रही है और एक पूरे का पूरा रियासती इदारा, क्योंकि 3 सतून हैं रियासत के, और एक है अदलिया, आज़ाद अदलिया, दूसरा है पार्लिमान और तीसरा है हुकूमत इंतज़ामिया। ये 3 इदारे हैं और तीनों इदारों को पार्लिमान को भी मस्मार किया जा रहा है, गैर मुतल्लक किया जा रहा है। ईवान सदर को, सदर ममलिकत जो सुप्रीम कमांडर हैं, उनसे इख्तियार छीना जा रहा है। उनको एक क्लर्क की हैसियत, एक मुंशी की हैसियत दी जा रही है। और उसके बाद हुकूमत जो है वो एक डमी होगी,
اور پارلیمان کے اوپر پارلیمان سے بھی جی ایچ کیو آرمی چیف کو پارلیمان سے بھی ماورا قرار دے دیا گیا ہے، اور ایوان صدر مملکت سے بھی ماورا، یعنی اس کو سول سپرمیسی اور اکاؤنٹیبلٹی سے بالکل نکالا جا رہا ہے۔ کسی قسم کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی فیلڈ مارشل سے، اور فیلڈ مارشل سب کچھ کر سکیں گے، کیونکہ یہ آرٹیکل 243 ہے کیا؟ کیونکہ بلاول بھٹو نے بتا دیا کہ جناب بہت کچھ ہو رہا ہے۔ این ایف سی وارڈ، یہ سارے معاملات تو بہت پیچھے ہیں۔ سب سے آتے ہیں آرٹیکل 243 243 ہے مسلح افواج سے متعلق۔ مسلح افواج کی کمان، وفاقی حکومت کے پاس مسلح افواج کی کمان اور کنٹرول ہوگا، یہ اس میں مینشن ہے۔ وفاقی حکومت کے پاس مسلح افواج کی کمان اور کنٹرول ہوگا، اور قبل الذکر یعنی کہ وفاقی حکومت کی عمومیت پر اثر انداز ہوئے بغیر مسلح افواج کی اعلیٰ کمان صدر کے ہاتھ میں ہوگی۔ اس وقت سپریم کمانڈر صدر مملکت ہیں۔ یہ موجودہ آئین پڑھ رہا ہوں۔ صدر کو قانون کے تابع یہ اختیار ہوگا کہ وہ پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج اور مذکورہ افواج کے محفوظ دستے قائم کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے۔ یہ صدر مملکت کا اختیار ہے۔ اور مذکورہ افواج میں کمیشن ادا کرے، یہ صدر کا اختیار ہے۔ اور مذکورہ افواج میں کمیشن ادا کرے، صدر وزیر اعظم کے مشورے سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا تقرر کرے گا، آرمی چیف کا تقرر کرے گا، نیول چیف کا تقرر کرے گا، ایئر چیف کا تقرر کرے گا، اور ان کی تنخواہوں اور الاؤنس کا تعین بھی کرے گا۔ مسلح افواج کا ہر رکن جدول سوم میں، اچھا وہ آگے 243 یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے جی۔ اور یہ ہے آرٹیکل 243 میرے سامنے پڑا ہے، اور اب اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ اس میں سپریم کمانڈر جو ہے یقینی طور پہ جو ترمیم کی جا رہی ہے، اور اس کی تصدیق حکومتی ذریعے نے بھی کر دی کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب، کیونکہ وہ اس وقت 5 سٹار پروموشن دی گئی ہے۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ صرف شولڈر پروموشن ہے، جیسے چھوٹے تھانے دار کو بڑا تھانے دار بنا دیتے ہیں، اور اس کو صرف پھول لگایا جاتا ہے، شولڈر پروموشن کہتے ہیں۔ آئین میں فیلڈ مارشل کا کوئی تصور نہیں ہے، آئین اور قانون میں یہ ایک سرمونیل اعزازی عہدہ تھا، اور یہ صرف ایک ہی گزرے ہیں، وہ تھے پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر فوجی حکمران جنرل ایوب خان، اور وہ فیلڈ مارشل بن کے سپریم کمانڈر بن کے انہوں نے پھر 11 سال ملک میں حکومت کی تھی، اور 11 سال انہوں نے ایک خود ساختہ دستور بنایا تھا 1962 کا، 1956 کا آئین جو پارلیمانی جمہوری آئین تھا 1956 کا، جو سیاستدانوں نے، اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز نے، اس وقت کی پارلیمان نے بنایا تھا، اس دستور کو انہوں نے ختم کر دیا تھا 1958 میں آ کے مارشل لا لگا کے، صرف 2 سال کے بعد 1956 کا دستور ختم کر دیا تھا، ردی کی ٹوکری میں ڈالا 2 سال کے بعد، اور اس کے بعد 1962 کا دستور بنایا جو کہ صدارتی دستور تھا، خود ہی بنایا، کیونکہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، صدارتی آئین بنایا، اور اس کے تمام اختیارات انہوں نے اپنے پاس رکھے، اور فیلڈ مارشل بن گئے، اور فیلڈ مارشل بن کے انہوں نے 1969 تک 1969 تک 11 سال حکمرانی کی، تحریک چلی، اور 1969 میں انہوں نے اقتدار حوالے کیا اپنے ہی جونیئر جنرل یحییٰ خان کو، اور پھر 3 سال کے اندر پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا، مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، اور اس پہلے فیلڈ مارشل کا جو آؤٹ کم ہے، پہلے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کا آؤٹ کم ہمیں پاکستان 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے ملا۔ پاکستان 2 ٹکڑوں میں ہوا، 90,000 فوجی ہمارے جو ہے وہ سرنڈر کرنا پڑا ان کو بھارتی فوج کے سامنے، ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں، اور اسی لیے یہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں جب جنرل باجوہ بھی اور جنرل عاصم منیر بھی اس بات پہ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں کہ یحییٰ خان جیسی ہمیں کیوں تانا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے پہلے فیلڈ مارشل کا آؤٹ کم۔
کیونکہ تمام اکائیوں کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، 1 یونٹ آ گیا تھا، اور اس میں محترمہ فاطمہ جناح کو بھی زبردستی دھاندلی کے ذریعے فارغ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد شیخ مجیب جیتے، عوامی لیگ جیتی الیکشن 1970 کا، اس کے نتائج تسلیم نہیں کیے، اور 2 ٹکڑے تسلیم کر لیا پاکستان کو، 2 ٹکڑے ہونا، لیکن انہوں نے اس الیکشن کے نتائج کو تبدیل نہیں کیا، جس کے نتیجے میں جو ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اب جو ہے یہ دوسرے فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر، اور یہ ایک محدود جنگ ہوئی، محدود لڑائی ہوئی پاکستان اور بھارت کے درمیان۔ اس میں پاک فضائیہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور اگر دینا ہی تھا اعزاز تو دیا جاتا ایئر چیف کو، ہمارے پاک فضائیہ کے سربراہ کو، کیونکہ ان کی قیادت میں یہ سب کچھ ہوا، اور بے پناہ انہوں نے کامیابیاں حاصل کی، 7 طیارے 6 طیارے مار گرائے 2019 میں بھی اور اب بھی پاک فضائیہ کی۔ لیکن یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو۔ اب فیلڈ مارشل کا عہدہ اعزازی، اور اس وقت ان کی حیثیت وہی ہے، وہ صرف بری فوج کے سربراہ ہیں، اور بری فوج جو زمینی فوج ہے، اور بطور فیلڈ مارشل اور بطور آرمی چیف اس وقت ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے پاک فضائیہ پہ، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے پاک بحریہ پہ، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیڈ کوارٹر پہ۔ اور اصلاً اس وقت جو آئین کہتا ہے، آئین کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیڈ کوارٹر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو اس وقت ہیں ہمارے جنرل ساحر شمشاد مرزا، وہ سب سے سپیریئر ہیں، وہ ان کے نیچے ہیں، تینوں مسلح چاروں مسلح افواج ان کے نیچے ہیں، لیکن اب ان کی حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کی حیثیت کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ عہدہ فیلڈ مارشل جو کہ بری فوج کے سربراہ ہیں، آرمی چیف ہیں، یہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ بری فوج کے نیچے سب تمام مسلح افواج ان کو دی جا رہی ہیں، اور ان کو سپریم کمانڈر قرار دیا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ اگلی بات جو اس میں مزید جب آئیں گی جزیات، کیونکہ بلاول بھٹو نے یہ جزیات جو ہیں وہ بتائی ہیں، جب اگلی جزیات آئیں گی تو وہ اور بھی خطرناک ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ذرا، کیونکہ اس وقت آ رہے ہیں کہ مریم نواز خان ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری کے مطابق 27ویں ترمیم آرٹیکل 243 میں ترمیم کی جائے گی، اور آرٹیکل 243 کے مطابق یہ میں نے آپ کو جو پڑھ کر سنایا، یہ انہوں نے آرٹیکل 243 جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اب آگے انہوں نے کہا کہ 27ویں سادہ الفاظ میں مسلح افواج وفاقی حکومت کے ماتحت ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلح افواج پہ کنٹرول جو ہے آرمی چیف پہ، بحریہ پاک بحریہ پہ، پاک فضائیہ پہ، بری فوج پہ، اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جو ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ وفاقی حکومت کا کنٹرول ہے، وفاقی حکومت کا، پارلیمان کا کنٹرول ہے، سول حکومت کا کنٹرول ہے۔ تو اس میں اگر تبدیلی کی جاتی ہے اور یہ سب کچھ حوالے کر دیا جاتا ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے، تو اس کا مطلب ہے سادہ الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم مسلح افواج کی کمان انہی کے سربراہ کو سونپی جا رہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ حوالے کیا جا رہا ہے عاصم منیر صاحب کے، کہ آپ فضائیہ بھی آپ کے حوالے، بحریہ بھی آپ کے حوالے، اور اسٹریٹجک فورس بھی آپ کے حوالے، سب کچھ آپ کے حوالے، اور ہمارا جو اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے جس کے کنٹرول میں ہمارے اثاثہ جات ہیں وہ بھی انہی کے کنٹرول میں، یعنی فرد واحد جو ہے اس کے کنٹرول میں سب کچھ دیا جا رہا ہے، وفاقی حکومت سے نکال کے۔ وفاقی حکومت میں تمام سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وفاقی حکومت میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، وفاقی حکومت میں صدر مملکت بھی ہوتے ہیں، سینٹ بھی ہوتا ہے، صوبے بھی ہوتے ہیں، یہ سارے اس کا، کیونکہ گورنرز رول کرتے ہیں صوبے میں، یہ فیڈرل گورنمنٹ اور اس کے چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کے جو سپریم کمانڈر ہیں، سپریم لیڈر ہیں، وہ صدر مملکت ہیں آئینی طور پر۔ تو لہٰذا یہ کام کیا جا رہا ہے جی، اور باقی پھر نیچے صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں، اور ایک پورا کا پورا آئین کا سیٹ اپ ہے۔ تو سپریم کمانڈر بھی فیلڈ مارشل ہوں گے،
اور آصف علی زرداری صاحب یعنی کہ صدر مملکت جو ہے وہ ایک ڈمی کے طور پہ، ایک کلرک کے طور پہ رہ جائیں گے اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوگا، اور جنگوں کا فیصلہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، وہ سارے کا سارا شفٹ ہو جائے گا فیلڈ مارشل کے پاس، وہ فیلڈ مارشل ڈیسائیڈ کریں گے، یعنی ایک الگ سے ایک امپائر کھڑی ہو جائے گی، اور جو ہمارا فیلڈ مارشل ہیں وہ پارلیمان سے بھی بالا تر، وہ وفاقی حکومت سے بھی بالا تر اوپر، اور وہ ہر ہر پابندیوں سے، قدغنوں سے آزاد، ان پہ کسی قسم کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے۔ ماجد نظامی صاحب نے انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ آرمی چیف، اب یہ جواز وہ اسی جواز کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ چونکہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر 5 اسٹار بن چکے ہیں اور آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سے 5 سال ہو چکی ہے، اس تناظر میں کافی عرصے سے آرمی چیف کی موجودہ حیثیت کی کوئی نہ کوئی آئینی تحفظ کرنا ضروری ہے۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم اسی وجہ سے کی جا سکتی ہے کیونکہ چیئرمین، جوائنٹ چیف آف سٹاف اور ایئر چیف، نیول چیف تو 4 اسٹار ہے، لیکن آرمی چیف کا عہدہ 5 اسٹار ہو چکا ہے۔ چین آف کمانڈ کو اثر نو ترتیب دیا جائے گا۔ ایک سادہ صورت 4 اسٹار وائس چیف کی تقرری ہو سکتی ہے، لیکن طاقت کا مرکز ہی رہنے کا قوی امکان ہے، اور ایک ہی مرکز ہوگا طاقت کا، یعنی کہ فیلڈ مارشل۔ اس لیے آئین اور رولز میں افواج پاکستان سے متعلق بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی لائی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سکھاڑ پچاڑ میں سیاستدان سپریم کمانڈر کی کاغذی حیثیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے یا کچھ عزت رہ جائے گی؟